नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें माह रमज़ानुल मुबारक के 24वें रोज़े के फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक बख्शी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पर अपना ख़ास लुत्फ़ करम नाज़िल फ़रमाए। आज 24वां अल्हम्दुलिल्लाह ताला रोज़ा है और तेज़ी के साथ रमज़ान मुबारक जो है वो तकमील की तरफ बढ़ रहा है। खुशकिस्मत लोग हैं जो इसमें पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, कुरान पाक की तलावत कर रहे हैं, रोज़े रखते हैं, नमाज तरावी अदा करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र अदा कर रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं। अब पता नहीं बाकी रोज़े जो हैं हमें पूरे मिलते हैं या 29 मिलते हैं या 30। दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमारी कमियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ माफ़ फरमाए। हमारे ये दर्स कुरान व हदीस का सिलसिला जो है, हमने पहले दिन जो उन्वान मौजू गुफ्तगू आपके सामने की, एक ही मौजू हम लेकर चल रहे हैं कि हम एक अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं, अच्छे हुज़ूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि माह रमज़ान मुबारक जब मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद भी वो लज्जत, वो आशनाई, वो चाशनी हमें मिले। देखो, अगर कोई आपका दोस्त है, आपका बड़ा प्यारा है, उसकी याद आपको सताए, वो बार बार याद आए, उसकी निशानी आपके पास हो, तो देखिए कितने लुत्फ़ की बात है। ऐसे ही है ना, रमज़ानुल मुबारक ये तो गिने हुए दिन हैं, इन्होंने चले जाना है। अल्लाह ने हमें सेहत तंदुरुस्ती इसके सदक़े इंशाअल्लाह ताला नवाज़नी है, तो उसके लिए ये बेहतरीन इबादत ये होती है और कबूलियत की निशानी होती है कि आपने एक नमाज़ पढ़ी है, आप बाहर चले गए, अगली नमाज का आप इंतज़ार में लग जाएं और अगली नमाज जो है उसके लिए आप तैयार होना शुरू हो जाएं और आपका दिल करे कि दोबारा जो है अगली नमाज का वक्त हो जाए। ये कबूलियत की निशानी, इबादत में दिल लग जाना, ये कबूलियत की निशानी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम शुरू से ये अर्ज़ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज हमारा ये सिलसिलावार जो दर्स कुरान है 24वें रोज़े का हो रहा है, तो इसमें हमने कोशिश की कि वो चीज़ें लें। आपने देखा होगा कि मैंने बड़ी आसान चीज़ों को लिया, वो चीज़ें जो हमें कम अज़ कम थोड़ी बहुत याद रह सकें, हम उससे फ़ायदा भी उठा सकें इंशाअल्लाह ताला। ये आगे हफ़्ते को 27वीं की रात है और आगे क्या आ जाएगी, पीछे 2-3 दिन बाकी, उसमें हम नमाज के जो वाजिबात हैं, फ़राइज़ हैं, नमाज का तरीका है, खड़े होने का तरीका है, नमाज कैसे, ये सारी इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों में मुकम्मल कर लेंगे। तो आज की एक हदीस पाक है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 5 चीज़ों को देखना इबादत है। 5 चीज़ों को कितनी बात है यार, सिर्फ देखना, क्या तकना, प्यार की नज़र से। क्या है, देखते बहुत से हैं आप, एक दिन में पता नहीं कितनी निगाह उठाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जो आप अल्लाह के लिए निगाह उठाते हैं, मोहब्बत की निगाह उठाते हैं, यकीन जानिए वो निगाह जब उठती है तो वो भी इबादत बन जाती। यहाँ तक के उसमें इतना है कि आपने यूँ आँखें उठाई और अदब के लिहाज में उस चीज़ की ज़ियारत कर ली जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने फरमा दिया कि इसकी ज़ियारत करना क्या है, इबादत है। तो यकीन जानिए हमने और कोई अमल नहीं किया, कोई अमल और नहीं किया। क्या किया है, बस यूँ पलकें उठाई हैं और मोहब्बत की नज़र देखा है। फरमाया 5 चीज़ों को देखो, इसकी तरफ देखना क्या है, इबादत। उनमें सबसे पहली जो चीज़ रखी, पहली चीज़ जो 5 चीज़ों में, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को ये मौका अता किया है, किसी को कम मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है, वो है वालिदैन की ज़ियारत। क्या है,
دیکھیں نماز تو آپ بعد میں پڑھنے جاتے ہیں، پہلے والد آواز دیتا ہے بیٹے اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کام پہ آپ بعد میں جاتے ہیں، والد یا والدہ کی بولیں تو صحیح یار، کتنی آسان باتیں ہیں، ہمارا دین کتنا آسان ہے، لوگوں نے مشکل بنایا ہوا، ڈراتے ہیں لوگوں کو، دھمکاتے ہیں، دین سے دور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو کتنا ہی مواقع عطا کرتا ہے، وہ تو فرما رہا، دیکھیں ہاں جی وہ تو کیا فرما رہا، وہ پہلے دن جو ہم نے حدیث پیش کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں۔ کتنے جی؟ یہ گریٹ ہیں، درجے ہیں، سکیل ہیں، ان میں سب سے افضلھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پڑھ لیا پچھلے گناہ معاف ہو گئے، پچھلے گناہ سچے دل کے ساتھ۔ اس نے کہہ دیا اللہ تیرے سوا میں کسی کو اللہ نہیں مانتا، کسی کی عبادت نہیں کرتا، تو واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، تو میرا رب ہے، تو پالنے والا ہے، تو مجھے روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں تجھے مانتا ہوں تیرے رسول کے کہنے پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ کتنی بڑی، سرکار نے فرمایا سب سے افضل عبادت ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ سب سے یعنی کہ ادنا چیز جس کو ہم سمجھتے چھوٹا یعنی عمل وہ کرنے کے اعتبار سے کسی بھی تکلیف دہ چیز کو راستے سے تو یہ بھی جنت دے دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ کتنی قریب ہے جنت ہمارے، اللہ کتنا قریب ہے ہمارے، ہاں جی کتنا قریب ہے وہ ہمارے، ہم دیکھیں تو صحیح۔ تو میں نے عرض کیا کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ رکھا کہ والدین کے چہرے کو زیارت کرنا کتنی عبادت ہے، کتنی عبادت ہے۔ اللہ نے فرض عبادت کی 5 قسمیں رکھی ہیں۔ کتنی؟ پہلا کلمہ شریف ہے، مسلمان ہونا ہے، دوسری نماز ہے، تیسری بولو تو صحیح ہاں جی روزہ یا زکوٰۃ، چوتھا زکوٰۃ کر لیں، تیسرا روزہ کر لیں، چوتھا اور 5واں ان میں سب سے اہم ترین، ساری اہم ترین ہے لیکن جو مشکل مالی لحاظ سے، کوشش کے حوالے سے، سعی کرنے کے اعتبار سے، ہاں جی یہاں سے جانا وہاں سے واپس آنا، جو سب سے جس پر زیادہ دن لگتے ہیں وہ حج ہے۔ کیا ہے؟ آج کے دور میں آپ حج کریں، آج کے دور میں آپ کو گورنمنٹ اگر دے دے، آپ درخواست دیتے ہیں تو کم از کم 12 سے شروع ہو رہا ہے، 12 لاکھ سے، ہاں جی وہ آگے پرائیویٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ بندے یہ تیرے پر فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اگر تو زیادہ راہ رکھتا ہے لیکن والدین کی خدمت کرنا، والدین کی دیکھ بھال کرنا، والدین سے اس نے سلوک کرنا، والدین سے محبت کرنا، والدین سے ملاقات کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے چہرے کو تکنا، فرمایا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت کامل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج کرنے کے بعد بھی ممکن ہے کہ کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی خطا رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، کسی جگہ پہ آپ کو دم پڑ جائے، کسی اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ محبت کا جو تیرا رشتہ ہے اللہ پاک نے رکھا ہے، روحانیت کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، فرمایا اتنا ثواب والا ہے کہ ایک حج کا، کامل حج کا ثواب۔ کیا ہے جی بولنا ذرا؟ کامل حج کا۔ ایک صحابی نے کہا حضور میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، والدین تیرے زندہ ہیں؟ جی حضور۔ فرمایا جا ان کی زیارت کر، ان کی تجھے حج کا ثواب مل جائے گا۔ حضور حج پر جا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے جہاد کے لیے، حضور جا رہے تھے، اعلان کیا تھا آقا نے، تو حضرت ابو ہریرہ تیار ہو گئے، والدہ بوڑھی تھی، ضعیف العمر تھی، اس نے کہا بیٹا آپ نہ جائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے ضرورت ہے آپ میرے ساتھ رہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو جہاد پر جاؤں گا۔ ماں روکتی رہی، وہ نہیں رکے، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حالانکہ بڑا نام ہے حضرت ابو ہریرہ کا، سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ہیں۔ چلے گئے حضور کی بارگاہ میں، والدہ جو تھی اس نے بھی اپنا وہ کھونڈا جو تھا پکڑا، چلتی چلتی ٹٹولتی زمین کو حضور کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور میں آئی ہوں، میں نے حضرت ابو ہریرہ کو روکا تھا کہ رک جائیں، میں ضعیف العمر ہوں، مجھے ضرورت ہے اس کی، تو وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا نہیں میں تو جہاد پر ہی جاؤں گا حضور کے ساتھ، ثواب زیادہ ملے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا،
آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو کیا سمجھتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا جہاد نہیں ہے؟ وہ جن کے والدین بوڑھے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، انہیں دردیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے مثانہ کمزور ہو گیا ہے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہا، یہ ان پر وقت آ گیا ہے اب۔ ہاں جی، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے بھی ہو جاتے تھے۔ انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ کسی کا محتاج جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، وہ اس کو صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، اس کے ہر چیز جو ہوتی ہے وہ دور کر دیتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں، بار بار نہلاتے رہتے ہیں، 3 بار دن میں وہ پخانہ کر لے، پیشاب کر لے تو بار بار بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارا والد بوڑھا ہو جائے، والدہ بوڑھی ہو جائے، ایک بار کر لے تو پورا گھر جو ایک طرف ہو جاتا ہے، کہتے یار کیا کریں اس بوڑھے کا، ایسے ہی ہے۔ وہ بولو تو صحیح یار، میری بات بری تو نہیں لگ رہی نا؟ لگے بھی تو یار میں تو قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں اس باتوں پر خفا بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ پرواہ ہوتی ہے کہ کوئی خفا نہ ہو، سب محبت کرنے والے ہوں، لیکن جو حق بات ہے وہ تو کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو باپ کا، استغفر اللہ، جب باپ پر بڑھاپا آتا ہے، ہاں جی، اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس کو صاف کرنا، اس پر بھی اللہ پاک عبادت کا ثواب کتنا فرمایا، حج کے یہ حسن سلوک میں آتا ہے نا، کس میں؟ جہاد کا ثواب ہے، جو جد و جہد کرتے ہو، جا کر لڑتے ہو، شہید بنتے ہو، فرمایا وہ جو ثواب ہے اللہ پاک ماں باپ کی خدمت پر عطا کرتا ہے ایمان والے کو۔ کیا بھائی؟ لیکن شرط یہی ہے، دیکھو یار ہمارے اوپر بھی یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، آج ان کی خدمت کریں گے نا، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کیا کرنا؟ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ اف تک کہنا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف یہ قرآن پاک پڑھا ہوا میرے پاس، دیکھ لیں، وقت کم ہے اس لیے اگر ایتے آپ کو سامنے پڑھوں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، دوست کہیں گے زیادہ ٹائم ہو گیا۔ اف تک کہنا، ہم تو آگے سے یہ کہہ دیں نہیں میرے کو نہیں ہوتا، میں نہیں کرنا، ہاں جی، کسی اور نو کہندے نہیں، میں ہی ہاں، ہاں جی، خود بھی کر، ایسے جملے بولے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے اف، کیا بھائی؟ سب سے چھوٹا ہلکا جملہ جو ہے کیا ہے؟ اف۔ ہم تو سر بھی یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، پھر وہ ڈنڈے، پھر وہ سوٹے، پھر وہ مجبور ہیں بیچارے، وہ بھی پھر اس لیے میں اپنے بیٹوں سے کہوں گا، آپ میرے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے جب میں یہاں بیٹھا ہوں تو آپ بڑے بھی ہیں مجھ سے، تو پھر بھی جو معلم ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے والدین موجود ہیں، حیات ہیں، تو ان کی ایک ایک بات ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، سنا کرو، اس پر عمل کیا کرو، محبت کیا کرو۔ اگر وہ خوش ہو گئے نا تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ بھی کیا ہو جائے گا۔ آج وعدہ کریں، میرے بچے بھی، اور یہ بعد میں ویڈیو یوٹیوب پہ جائے گی، الحمدللہ تعالیٰ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں، میری ایک ایسی ویڈیو جو لاکھوں کی تعداد میں گئی، 5-6 لاکھ لوگوں نے دیکھا۔ تو یہ پیغام اس لیے ریکارڈ کرتے ہیں، پھر آگے یہ چلا جاتا ہے، اگرچہ دیکھتے ہیں ابھی ہم بیٹھے ہیں، تھوڑے سے بیٹھے ہیں، لیکن یہ ایسا ہوتا ہے ہزاروں تک آگے چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ یہ وعدہ کریں دل کے اندر، ہاں جی، انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ ثواب کمانا ہے، والدین کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ بولو نا، والدین کی نافرمانی سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، پوری 100% کوشش کرنی۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے کبھی، ہاں جی، انسان ہے نا، تو فوراً اللہ سے معافی مانگے، اور اس سے بھی پہلے اللہ بھی تب معاف کرے گا جب ماں یا باپ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، جب ماں یا باپ کیا کر دیتے ہیں۔ اور جو آپ کر رہے ہیں پریکٹیکل ہے، یہ آپ کا زندگی کی آپ کے اندر آ رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہونا ہے، آپ کے ساتھ۔ ایک ایسا گناہ، ہر گناہ کی سزا قبر سے شروع ہوتی ہے۔ کس سے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں اس کا قبر میں عذاب نہیں ہونا، حشر کے دن وہ شروع کیا جائے گا، یعنی پہلے نماز کا سوال ہوگا، پھر باقی سوال ہوں گے۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی، یہ قبر سے شروع نہیں عذاب ہوتا، دنیا میں عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان کبھی خوش نہیں رہتا۔ اس کے بچے مت سمجھو تم کہ تم اگر ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کر رہے ہو، ان کی عزت نہیں کر رہے، احترام نہیں کر رہے، تو آپ کے بچے آپ کا احترام کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بولیں بیٹے، یہ مجھے پتہ ہے آپ بڑے لائق ہیں، الحمدللہ بڑی محبت کرنے والے، میں تو آپ کو صرف سنا کر پیغام دے رہا ہوں سرکار کی پوری امت کو۔ اللہ پاک آپ کو اور زیادہ عزتیں دے، اور زیادہ آپ نیک ہو جائیں، کیا ہو جائے؟ جو مرضی ہو جائے، سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے، ماں اور باپ کو ایک طرف رکھو۔ کیا کرو؟ جو ماں نے کہہ دیا، جو باپ نے کہا، امی وہ کہے جی امی حضور،
جی امی جی میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ کل قرآن پاک سنایا تھا نا کہ باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے کیا کر رہا ہوں، تو وہ کیا کہتے ہیں، یا ابتی تفعل ما تؤمرونی ستجدونی انشاء اللہ مع الصابرین۔ ہاں جی آپ کر گزریے، آپ کر گزریے، آپ مجھے کیا پائیں گے، انشاءاللہ صبر کرنے والوں۔ تو ٹھیک ہے میری بات یہ سمجھ آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ باپ تھا تو وہ بیٹھا تھا، ساتھ چھوٹا بچہ تھا وہ بھی کھیل رہا تھا۔ جب چھوٹے ہوتے کتنے میں ناز اٹھاتے ہیں، کبھی ادھر کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، لے گئے ادھر لے جا، ہاں جی کیا کیا۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ہمارا حق بنتا ہے، کیا بنتا ہے، حق بنتا ہے ہمارا، ہم بھی ان کے ساتھ ایسے اس نے سلوک، یہ قرآن کا حکم۔ تو آ کر سامنے کوا بیٹھ گیا، کیا بیٹھا جی، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، کاں، کیا کہتے ہیں، کاں۔ تو بیٹا کہتا ہے اپنے باپ سے، ابو جی وہ سامنے کیا بیٹھا ہے سامنے؟ تو باپ نے جواب، بیٹا یہ کوا ہے۔ کیا ہے؟ وہ پھر کوا اڑا ادھر بیٹھ گیا۔ اسی طرح 100 مرتبہ چھوٹے بچے نے اپنے ابا سے پوچھا، ابو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کوا ہے، کوا ہے، کوا ہے، کوا ہے، کوا ہے۔ کیا ہے؟ 100 مرتبہ۔ اب باپ دانش مند تھا، وہ کیا تھا، اس نے لکھ لیا، کس کے لیے، سبق کے لیے، کل کو شاید ضرورت پڑ جائے۔ وہ ایک دن بیٹھے تھے، باپ بوڑھا ہو گیا اور بیٹا ہو گیا جوان۔ کیا بیٹا ہو گیا؟ یقین جانیے مجھے لوگ بتاتے ہیں یہاں کر، مجھے شرم آتی ہے اس بات کرتے ہوئے۔ مجھے تھوڑے دن پہلے ایک ضعیف العمر شخص تھا، بابا جی تھے میرے پاس، آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ تجھے باپ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، ساری زندگی میں نے کھلایا ہے پلایا ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، پراڈو تک ہے، ہاں جی بچے کینیڈا تک بچے بیٹھے ہیں ان کے، ہاں جی کوئی کمی نہیں۔ باپ کے پاس اس وقت بھی لاکھوں روپے ہے، دیتا پھرتا ہے، کسی کو کہتا ہے کوئی ہو تو مجھے بتائیں، لیکن بیٹوں کی طرف سے اتنا ہے، کہتا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کہتے ہیں شرم آتی ہے تجھے باپ کہتے ہوئے، شرم آتی ہے۔ شرم کریں اس دنیا کے اندر، قیامت کے دن بڑا شرمائیں گے، بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، قرآن و حدیث کا پیغام ہے، اس کو ایسے ہی لیجئے گا کہ ماں باپ کی خدمت جو ہے، جو آپ کریں گے آپ کے ساتھ کیا ہوگا، ویسے ہی ہوگا۔ تو وہ باپ جو تھا بوڑھا ہو گیا اور بچہ جوان ہو گیا، سامنے آ کر کیا بیٹھ گیا، بولو تو صحیح یار۔ تو اسی وقت باپ کو یاد آ گیا وہی بات، کہا بیٹے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی ابو جی پوچھے، یہ سامنے کیا بیٹھا ہوا ہے، یہ سامنے، ابو جی کوا بیٹھا ہوا ہے۔ پھر بابا تھوڑا سا ایسے بیٹھا، وہ تو یاد دلا رہا تھا پرانی بات، پھر کہنے لگا بیٹا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ ابو جی کوا بیٹھا ہے۔ ذرا زبان دیکھیں لہجہ بدل جائے گا۔ وہ پھر تھوڑی دیر بابا پھر پوچھتا ہے، بیٹا یہ پوچھا کیا بیٹھا ہوا ہے؟ وہ تپ گیا بیٹا سے، ابو جی کی تو لایا کہاں بار بار کیا بیٹھا کیا بیٹھا، کہا نہیں کہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کپڑے پر لکھا، اس وقت ورق جو تھے نا کاغذ، اب یہ یاد نہیں ہوا تھا، کپڑے پر لکھا ہوا تھا۔ اس نے ایسے کیا، اس نے یہ دیکھ 100 مرتبہ تو نے پوچھا تھا، میں نے ہر بار جواب محبت سے دیا تھا۔ کس سے دیا تھا؟ میری جب باری آئی تو تیسری باری پہ ایسا ہو گیا۔ اسی طرح ایک آیت ہے مولانا روم نے غالباً لکھی کہ ایک بیٹا تھا جو باپ سے تنگ آ گیا۔ کیا آ گیا؟ ہر وقت گھر میں لڑائی رہتی، وہ جو بہو رانی تھی وہ کہتی نہیں میں بابے نو رکھنا ہی نہیں، کٹ بابے نو جو مرضی، یا مینو رکھ لا تو یا بابے نو رکھ لا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی ہم میں نہیں ہوتا، آپ تو نیک لوگ بیٹھے ہیں، آپ کسی اور کی بات کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہی جھگڑا ہو کہ نہیں بابے نو کٹ، بابے نو، یا میں چلی ہاں تو یا بابا رکھ لے۔ میں اپنے بچیاں نہ بڑی محبت ہوتی، جیسے باپ کو ہمارے ساتھ ایسے ہمیں بھی اپنے بچوں، وہ ہمارے باپ کو بھی ایسی ہی محبت تھی ہمارے ساتھ۔ وہ نہیں بابا نہیں رکھنا، لے جا لے جا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ان کو چھوڑ آتا ہوں، انہیں ایک کمبل مجھے دے دینا، کمبل، کیونکہ سردیوں کے دن تھے، اور کل رات بابے اور جنگل میں چھوڑ آؤں گا، جو مرضی ہوئے ہم چھوڑ آئیں گے۔ یہ ہر روز کی جو کھل کھل ہے نا، یہ جھگڑا میں مکا ہی دوں گا۔ تنگ آ گیا تھا وہ شخص۔ لکھتے ہیں کہ اس نے بزرگ کو، بابے کو ساتھ لے لیا، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے۔ پوتا جو تھا پوتا وہ بھی ساتھ، اس نے کہا ابو جی میں بھی ذرا سیر کر آؤں گا، مجھے بھی ساتھ ہی لے جانا۔ تو دونوں جناب وہ چلتے گئے۔ جب وہ کافی جنگل میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، تو وہاں پر بابے کو کہنے لگے کہ یہ کمبل لے لیں، کمبل لے لیں، اور بھائی میرے گھر کا جو ہر وقت کی کل کھیل ہے نا اس کو ختم کریں،
آپ یہاں رہیں جہاں رہیں، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرے سے تیرے ساتھ۔ تو واپس آنے لگے تو پوتا جو تھا اس نے کہا ابو جی ٹھہر جائیں، میں دادا جی سے ایک بات نہ کر لوں، میں دادا جی سے ایک بات نہ کر لوں۔ کر لا یار، ہاں جی میرا پیو ہے تو تیرا بھی تو دادا ہی لگتا ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی خاص گل ہوئے تینوں دس دے، کوئی پیسہ بھی کدھر رکھیا ہوئے، ہاں جی۔ تو پوتا دوڑ کر گیا، جب دوڑ کر گیا اس نے کہا دادا یہ کمبل مجھے دینا، ذرا کمبل مجھے دینا۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے دیں تو صحیح، دے اپنے ابو کے پاس، ابو جی اسے آدھا آدھا کر دیں، اسے کیا کر دیں؟ کیوں؟ کہنے لگے بابا جی بوڑھے ہو گئے نا، ابو جی ہمارے دادا ابو، تو اس کو آپ ادھر چھوڑ کر آئیں، تو آپ نے بھی آنا ہے، کیوں نیا کمبل کوئی خراب کریں، آدھا میں آپ کو دے دوں گا، آدھا جب آپ کو چھوڑنے آؤں گا نا تو آدھا آپ کو دے دوں گا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی، اس نے کہا اچھا، ابو جی واپس آئیں، یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ یہ کلکل ایسے ہی ختم ہوگی، جو بہو رانی ہے اس کے جو حقوق ہیں اس کے دیں، باپ کو دو، دونوں کو بیلنس رکھیں۔ اگر کہیں لڑائی جھگڑا آ جائے تو آپ نیوٹرل رہیں، ہاں جی، نہ اس کی سائڈ لیں نہ اس کو سائڈ لیں، نہ گھر کا ماحول خراب کریں، جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیں، ہاں جی۔ ایسا بھی ماحول نہ ہو جائے کہ گھر ٹوٹ جائے، ہر چیز کو سامنے رکھیں۔ اللہ نے قرآن بھی اور حدیث بھی میں سب کچھ رکھا ہے۔ ایک اور روایت، اسی طرح ایک اور حکایت ہے، ایک اور بابا جی کی اسی طرح جھگڑا گھر میں، اور بیٹا کہنے لگا بس بات ختم کرتے ہیں، بات اب بڑا تنگ آ گئی، اگر لوگوں کو جنگل میں چھوڑ دیا، ادھر ادھر چھوڑ دیا نا تو پھر بھی باتیں بنی، لوگوں نے کہنا۔ اس نے کہا بدبخت تھا نا شخص، اس نے کہا ایسا کرتا ہوں میں اسے پانی میں ڈبو کر آ جاتا ہوں، دریا میں لے جاتا ہوں، اور کیا کروں گا؟ ڈوب جائے گا۔ لوگ کہیں گے بابا جی گم ہو گئے ہیں، اب بابا گم ہو گیا ہے، آ کر بتاؤں گا، بات ختم ہو جائے گی، پھر دیکھا جائے گا جو بھی ہوتا۔ بابے کو اٹھا لیا، دریا میں لے گیا۔ جب دریا کے اندر گیا نا، تھوڑا سا اندر گیا تو بابا پوچھتا ہے بیٹے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بیٹے میرے کہاں لے؟ بیٹا بڑا بدتمیز تھا، اس نے ابو جی پورے گھر کا ماحول تو نے خراب کیا ہوا، اور تیری بہو جو ہے اس نے خراب کیا، مل کے میں جھگڑا ہی ختم کرتا ہوں، چل تو عمر گزار چکا ہے، تجھے میں ڈبونے کے لیے لے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور تو ڈوب جائے گا، مر جائے گا تو میرے گھر کے جھگڑے جو ہیں کیا ہو جائیں گے۔ اب بابے کا جواب بھی سن لو، اس نے کہا بیٹا یہاں نہ مجھے ڈبونا، یہاں مجھے تھوڑا سا آگے لے جاؤ، تھوڑا سا۔ کیوں؟ ان کے میں اپنے ابے نو ایتھے ڈوبیا سی، میں اپنے ابے نو تو مینوں اگے ڈبو نا تھوڑا جہا۔ اس نے کہا اچھا آپ نے بھی اپنے ابے کے ساتھ کیا ایسے کیا؟ جی میں نے ایسا کیا۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ معافی مانگ لی، آپ نے جو کیا تھا سو کیا تھا، میں اللہ سے اور آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، صرف ماں باپ کے چہرے کو بولنا، ہاں جی۔ اس پر تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں کیونکہ وقت بالکل قلیل ہے، تو تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ مقبول حج کا ثواب جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر بیٹا فاسق ہے، فاسق اور فاجر کیا ہے؟ گناہگار ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یہ ساری چیزیں ہیں، ہاں جی یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر ایسا ہے فوت ہو جائے، اس نے باپ کی عزت کی، احترام کی ہے، تو اللہ ماں باپ کے صدقے اس کا فسق فجور دور کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ممکن ہے اگر اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو ماں باپ کی دعاؤں سے وہ بخشا جائے، ماں باپ کی دعاؤں سے بخشا جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ چیز جو ان چار چیزوں میں ایک اور کیا ہے، وہ بھی بڑی اہم چیز ہے، ہر روز اس کا بھی زیارت کیا کریں، وہ ہے قرآن پاک۔ آپ نہیں بھی پڑھے ہوئے، الحمدللہ سارے پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا بچپن میں دیہاتوں میں رہتے ہیں کبھی نہیں موقع ملتا، ہاں جی کم از کم یار آپ کام پر جانے لگے ہیں، آفس جانے لگے، اللہ آپ کو اور زیادہ برکتیں دے۔ میرا کام صرف موٹیویٹ کرنا، ٹھیک ہے، یقین جانیے جاتے ہوئے لوگ تو کہتے ہیں ہم نے قرآن گھر رکھا ہوا ہے صرف دیکھنے کے لیے، بھائی دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کیا ہے؟ جب جائیں نہ جانے لگیں تو ذرا کھول لیں ایک بار، اگر ہو سکے کہیں اللہ کا نام نظر آئے، اللہ کے حبیب کا آئے تو چوم بھی لینا، رکھ دو، سارا دن برکت ملتی رہے، ثواب ملتا رہے گا، صرف چومنے کا، دیکھنے کا۔ کیا ہے یہ؟ کتنی چیزیں ہو گئیں حاجی صاحب؟ دو چیزیں ہوں، کتنی ہوگی؟ ایک والدین کی کیا ہے؟ زیارت، دوسری کیا بتائیے؟ قرآن مجید کی زیارت۔ یہ عبادت ہے، کچھ پڑھنا نہیں ہے، صرف دیکھنا عبادت ہے، صرف دیکھنا کیا ہے؟ بولنا ذرا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ آپ کو لے جائے، مجھے بھی لے گیا، طواف کیا، ہاں جی وہ زیارتیں کیں، جب پہلی نظر پڑتی ہے تو بندہ کہتا ہے میں کہاں ہوں، اور میں کہاں، وہ ہے کعبۃ اللہ، اس کی وہ کیا ہے؟ اس کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا کیا ہے؟ بولنا عبادت ہے، اور گناہ دھل جاتے ہیں تو نظر کو برکت مل جاتی۔ اسی طرح علماء اور مشائخ، علماء جو عالم دین ہے، کیا ہیں؟
اور عالم دین سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا عالم دین ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی شیخ القرآن ہو، نہیں، جو بھی عالم دین یعنی علم کا جاننے والا. عالم کا معنی جاننا ہوتا ہے. کس کا؟ عالم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا. جو قرآن جاننے والا ہے، جو حدیث جاننے والا ہے، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. علماء اور مشائخ. کیا علماء کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کو نماز، جو علم پڑھے ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور مشائخ کون ہوتے ہیں؟ مشائخ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم بھی ہوتا ہے. پیر طریقت ہوتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں، جیسے پیر حضرات ہیں. وہ پیر جو شریعت پر عمل کرنے والے ہوں، وہ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں، یہ ان کی بات ہو. ان کے چہرے کو کیا کرنا جی؟ بولو دیکھنا، بولو کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت ہے. علماء اور مشائخ کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور پانچویں چیز کیا؟ پانچویں چیز اللہ اکبر، وہ تھی حضور کے کسی صحابی کو دیکھنا، اور خصوصاً مولا کائنات علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میرے آقا نے فرمایا النظر علی وجہ عبادت. فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کسی نے کہا حضور کون کون دیکھے گا؟ کئی صدیاں گزرے گی، قیامت قائم ہوگی، ہر ایک تو علی کو نہیں دیکھ سکے گا. فرمایا سن لو، میرے علی کا ذکر بھی عبادت ہے. میرے علی کا ذکر بھی. بس ان 5 چیزوں کو یاد رکھنا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.